अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मदनी सफ़रनामा। आप जानते हैं कि इस सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल जो दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं या जो अंदरून मुल्क सफ़र किया करते हैं, उनके मदनी कामों को डिस्कस किया जाता है, मदनी कामों की तरगीब भी दिलाई जाती है, मदनी बहारों को सुनाया भी जाता है और मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतों के साथ यह सिलसिला किया जाता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के सिलसिले को भी हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़बान को लग़्ज़ से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रज़ा की खातिर हमें यह सिलसिला करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे हाथ में अभी मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब अल्लाह वालों की बातें, जो कि दर हकीकत हिलियतुल औलिया का तर्जमा है, बहुत प्यारी किताब है। आइए इस किताब से मैं आपको दुरूद पाक की एक फजीलत सुनाता हूँ। चुनाचे इस किताब के सफ़ा नंबर 339 में यह हदीस मुबारक लिखी हुई है। हज़रत सैयदना आबिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब तुम्हारी मर्जी, कम पढ़ो या ज़्यादा। एक और हदीस मुबारक हज़रत सैयदना आबिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु से ही मरवी है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया है कि बंदा जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी, कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये किताब बहुत प्यारी है। इस किताब को आप मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब भी कर सकते हैं। इस किताब के अंदर अल्लाह वालों की बातों को लिखा गया है, अल्लाह वालों के औसाफ, अल्लाह वालों की खसलतों को बयान किया गया है, खुलाफाए राशिदीन का तज़किरा भी मौजूद है और भी बहुत प्यारे मदनी फूल जो है इस किताब के अंदर मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी किताब है। मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कीजिए या फिर दावत इस्लामी के वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कोर्स इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब की बरकतें भी हमें अता फरमाए और इसको पढ़कर इस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई, आपको सिलसिले के अंदर मरहबा कहते हैं। जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछली बार सिलसिला था तो हांगकांग से आप हमारे साथ, बैंकॉक से आप हमारे साथ थे। तो नाज़रीन की कुछ कॉल्स ऐसी भी आई थी कि अब्दुल हबीब भाई को जो है वो स्टूडियो के अंदर बिठाकर सिलसिला किया जाए तो ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, तो कोशिश ये की जाती है, लेकिन सिलसिला तो चूँकि करना ही है। तो आज अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। आप इनके लिए कॉल्स भी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए अपने सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। अब्दुल हबीब भाई, आज का हमारा जो सिलसिला है वो हमारा सिलसिला हिंद को ही चूँकि हम लेकर चल रहे हैं अभी, तो हिंद के आज 2 शहरों को इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले में लेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर इंशाल्लाह लाइव हमारे साथ इस्लामी भाई भी वहाँ से मौजूद होंगे। एक शहर हमारा हाजी अली नगर है, जिसको बम्बई भी कहा जाता है, तो हाजी अली नगर हम उसको कहा करते हैं। ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों कहा करते हैं। और दूसरा जो शहर है मदनी चैनल के नाजरीन के, जहाँ को जिस जगह को हमने लेना है वो है कानपुर। जी हाँ, कानपुर। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो खानपुर है, हिंद के अंदर जो है वो कानपुर है। तो कानपुर की मदनी खबरें, वहाँ के मदनी कामों को भी इंशाअल्लाह हमने अपने सिलसिले के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सिलसिला करने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाते हैं,
بمبئی جو حاجی علی نگر آپ کا سفر ہوا، پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ بمبئی کو حاجی علی نگر کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اور کب سے کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بمبئی چونکہ ہند کا اہم ترین شہر ہے جی اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی اس کا بڑا، یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارا باب المدینہ کراچی ہے جی تو وہاں کا اہم ترین شہر بمبئی ہے۔ ماشاء اور امیر اہل سنت جو پہلی بار مدنی قافلہ لے کر تشریف لے گئے تھے ہندوستان، تو وہ بھی بمبئی ہی تشریف لے گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی جو مدنی قافلہ گیا تھا تو وہ بھی بمبئی گئے تھے۔ تو وہاں مدنی کام اولین جو شہر جن میں شروع ہوا اس میں سے وہ ایک شہر ہے۔ اور امیر اہل سنت کا شروع سے ایک انداز ہے کہ شہروں میں اگر کوئی مزارات اولیاء ہوں تو ان کو ان مزارات اولیاء کے ساتھ نسبت دے دی جائے۔ سبحان اللہ، ممبئی کے اندر دو بڑے عظیم مزارات ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن دو بڑے عظیم مزارات ہیں۔ ایک تو حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار ہے اور دوسرا ماہیم شریف میں مزار شریف ہے۔ تو حاجی علی چونکہ ایک ایسا مزار ہے جو ساری دنیا میں بڑا ہی مشہور ہے، اور وہ مزار ویسے بھی بڑا اسپرچولی بھی، روحانی طور پہ بھی بڑا، جس کو آپ کہیں کہ وہاں جا کر بندہ جو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، کیونکہ بالکل سمندر کے درمیان ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مناظر، امید ہے آپ دکھائیں گے، تو وہاں اس کی نسبت سے اس کو حاجی علی نگر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم الحمدللہ مرکز الاولیاء لاہور کو داتا نگر بھی کہتے ہیں، داتا صاحب کی نسبت سے۔ تو کئی ایسے شہر ہیں جن کو اولیاء کرام سردار آباد، فیصل آباد کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے تاج پور سلسلہ کیا تھا، بابا تاج الدین کی نسبت سے ناگپور کو تاج پور، بمبئی کو حاجی علی نگر۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں، آفیشلی نام تو ظاہر ہے اس کا بمبئی ہے، لیکن محبان اولیاء جو ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے حاجی علی نگر کہتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے عبدالحفیظ بھائی، جب آپ کا سفر ہوا بمبئی کی طرف، حاجی علی نگر کی طرف، تو کیسا رہا سفر آپ کا، کیا تاثرات؟ اصل میں ہند تو یوں سمجھیے کہ پچھلے 2 سالوں میں 4 بار جانا ہوا ہے اور غالباً ان 4 بار ہی بمبئی جانا ہوا ہے۔ جی تو اب الگ الگ سفر کی الگ الگ کیفیات ہیں۔ اچھا کچھ سفر تو یوں سمجھیے کہ جس میں ماہ رمضان قریب تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا موسم ویسی گفتگو، ویسے اہداف ہوتے ہیں۔ محرم میں جانا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اب اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس زمانے میں ہم نے مدنی پھول آپس میں طے کیے۔ رمضان قریب آتا ہے تو ہمارے پھر مدنی کام کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس میں مدنی عطیات ہوں، اعتکاف ہوں، تو ظاہر ہے اس پر مدنی پھول ہوئے۔ تو الحمدللہ بمبئی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مدنی کاموں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ بمبئی میں ہمارا جو مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ، وہ ایک بڑی یوں سمجھے کہ ایک امپورٹنٹ جگہ پر ہے، امپورٹنٹ جگہ پر نہیں، ابھی اس کو عالیشان بنانا ہے۔ اچھا ابھی تو ابھی تو وہ ایک سمجھے کہ ایک اسکول تھا جو لیا گیا اور اسی میں آلٹریشن کر کے مسجد اور مدرسہ اور جامعہ بنا دیا گیا، جامعۃ المدینہ۔ لیکن انشاءاللہ ان فیوچر اس کو ایک عظیم و شان تعمیر کرنی ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ کامیابی عطا کرے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی وہ عمارت لی گئی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ مدنی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو بھی کئی سال ہو گئے، اس کو بھی کئی سال ہو گئے، لیکن ہاں وہ ہند والے تھوڑا سا بھی آئے تھے ماشاءاللہ۔ ابھی میں ملیشیا میں تھا تو رکن شورا عارف باپو بھی تشریف لائے تھے، تو ان سے یہی ہم نے عرض کی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب بہت انتظار ہو گیا ہے، اب جلدی سے اس کی تعمیر عالیشان تعمیر کریں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے اپنے ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ہند کے شہر حاجی علی نگر، عاشقان اولیاء بمبئی کو حاجی علی نگر کہا جاتا ہے، الحمدللہ اس شہر میں موجود ہیں، اور آج ایک اسلامی بھائی کے گھر پر سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جناب اپنے معاملات میں بیزی ہو کر نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں، آج یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، ادھر سلام پھرا، ادھر باہر جانے والے شروع، مسجد میں جا کر گویا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، اللہ کے گھر میں جائیں تو بیٹھیں، اور دعا جب بھی مانگے نا وہ فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مانگیں۔ دعا مانگی کس سے جا رہی ہے؟ یہ کلام کس سے ہے؟ یہ ڈسکشن کس سے ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے اور دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے۔ آپ کافی بڑے لوگ امید ہے یہاں بیٹھے ہوں گے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، آپ کے سیکرٹری ہوتے ہوں گے، آپ کے امپلائیز ہوتے ہوں گے۔ کوئی امپلائی آپ کے پاس آئے، کوئی آپ کے پاس کام کروانے آئے، فائل لے کر آتا ہے، ریکویسٹ لے کر آئے، اور جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، آپ اسے انسٹرکشن دے رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنا موبائل فون نکال لے، کتنا غصہ آتا ہے۔ میں بات تم سے کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟
ہمارا چھوٹا بچہ ہو، ہم اس سے بات کریں، اس کا دھیان کہیں اور ہو، میں برا لگتا ہے. اور ہم جب دعا میں اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، بات رب سے کر رہے ہو، مانگ رب سے رہے ہو، التجا رب سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے، ایسا نہ کرے. پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ارے دل سے مانگ کر تو دیکھو وہ کیسا کرم فرماتا ہے. اس نے خود قرآن میں فرمایا نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. لیکن کیسے مانگو، اس کی کچھ آداب بھی تو ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، گر گڑائیں، فوکس کریں اپنی دعا پر، دھیان سے مانگے. دعا ضرور مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری توجہ دلائی گئی اس مدنی گلدستے کے اندر کہ مسجد میں جاتے ہیں تو موبائل تو کھلا رہتا ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب سے لو لگانی چاہیے. مسجد کے اندر جا کر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میوزیکل ٹیونز جو ہے وہ بجا کرتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے موبائل کو یا تو بند کر دینا چاہیے یا پھر کم از کم سائلنٹ جو ہے وہ کر لینا چاہیے. عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے، یہ مدنی گلدستہ کہاں پر تھا اور کیا اس کا پس منظر تھا؟ اصل میں جب ہم بمبئی گئے تھے تو اسلامی بھائیوں نے جہاں اپنے فیضان مدینہ میں اجتماع کا اہتمام کیا تھا، وہاں مختلف شخصیات کے مدنی حلقے بھی تھے، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے. تو اسی طرح میرا خیال ہے کسی ایک بزنس مین کے گھر پر یہ مدنی حلقہ تھا جس میں مختلف تاجران جمع ہوئے تھے. تو ان کے درمیان یہ سنتوں بھرا بیان ہوا اور اس کے بعد پھر ان سے مدنی مشورے بھی ہوئے. ظاہر ہر کمیونٹی تک نیکی کی دعوت ہمیں پہنچانی ہے اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کو مسجد میں بلائیں جی ہاں. تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی پرسنالٹی کے گھر پر پروگرام ہو تو وہ اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں. مقصود ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جا کر ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں. اللہ کی رحمت سے قرآن پاک اور دعا کے فضائل پر جو بیان تھا تو ظاہر اس سے بندوں کا ذہن بنتا ہے، پھر وہ ایک بار کوئی چیز اچھی لگ جائے تو پھر وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر مدنی چینل بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ہمارا پیغام پھر کنٹینیو ہو جاتا ہے. جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. تو یہ مدنی گلدستہ جو ہوا یقیناً بیانات جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، لیکن عبدالحبیب بھائی یہ بتائیں کہ بیانات جو آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اب بیان کرنے والا جو اسلامی بھائی ہوتا ہے تو اس کو یہ تجربہ ہوگا کہ بیان کا ٹاپک اختیار کرنے میں، منتخب کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو آپ کو بیانات کے ٹاپکس دیے جاتے ہیں یا آپ خود ہی تیار کر کے چلے جاتے ہیں؟ کیا اس کی ترکیب ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ بات طے ہے کہ جس کا کام اس کو ساجے. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا نا تو اس کو لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کسی کا کام ہی یہ ہو تو اب روزانہ ہی جس کو بیان کرنے، اور بالخصوص جب ہم بیرون ملک میں ہوتے تو بعض اوقات ایک دن میں 2 تین بیان کرنے ہوتے ہیں. یہ وہ وقت یاد ہے مجھے جب دعوت اسلامی کے اوائل تھے تو چند ہی کتابیں تھیں مکتبۃ المدینہ سے ملتی تھیں، جس میں مکاشفۃ القلوب تھی یا منہاج العابدین تھی، فیضان سنت پاپا نے ایک لکھ دی تھی. تو 3-4 کتابیں تھیں. اب ان کتابوں کو پڑھنا پڑتا تھا، اس کے پرنٹ نکالتے تھے اور ڈائریوں میں چپکاتے تھے. تو واقعی وہ ایک موضوع تھا اور ہمیں یاد ہے کہ مبلغین آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے ہیں آپ کو بیان تیار کیا ہو تو دے دیں. اچھا، لیکن اس میں ایک فائدہ بھی تھا. وہ فائدہ کیا تھا کہ مہینے میں ایک ہی بیان تیار کرتے تھے ہم. اچھا، اب محرم کا بیان تیار کر لیا نا تو اب جدھر کرنا ہے وہی کرنا ہے، کیونکہ ہر جگہ آڈینس الگ ہے. تو مشکل کوئی نہیں ہوتی تھی. ربیع الاول میں 1-2 بیان تیار کر لیے، پورا ربیع الاول چلنے لگے. اب یہ جب سے مدنی چینل آ گیا نا اس نے بڑا مشکل کر دیا ہے کہ اب جو آپ بیان جو کر لیا اب وہی بیان اگر دوبارہ کریں گے تو وہ تو آپ کا ریکارڈ ہو چکا ہے. اچھا، خاص طور پہ اگر لائیو بیان کرنا ہے تو اس میں واقعی تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. لیکن اب ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے، المدینۃ العلمیہ نے اتنا مواد دے دیا ہے، اتنی کتابیں امیر اہل سنت کی اور علماء کی ہمارے پاس آ گئی ہیں کہ مبلغین کی تو اب چاندی ہو گئی ہے. میں تو مشورہ دیتا ہوں، مدنی مشورہ مبلغین کو کہ ہر ہفتے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیں یا مکتبۃ المدینہ وزٹ کرتے رہیں. ہر ہفتے 10 دن میں کوئی نئی کتاب آ جاتی ہے. اب نئی کتاب آئی تو آپ کو نیا موضوع مل گیا، نیا مواد مل گیا. اچھا، پھر اللہ سلامت رکھے اب تو بہت آسان ہو گیا. ہر ہفتے جو مدنی ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس کا بیان المدینۃ العلمیہ میں عطا فرماتا ہے. تو یوں سمجھے کہ سال کے 54 بیان تو ہمیں مرکز سے بنے بنائے مل رہے ہیں. تو بیانات اللہ کی رحمت سے مواد اتنا ہو گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، یہ میں مدنی پھول آپ کے سوال سے یہ عرض کرنا چاہوں گا مبلغین کے لیے کہ ہمیشہ
بیان کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ میرے سامنے آڈینس کون سی ہے، مجھے بیان کن لوگوں میں کرنا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ تاجران کے درمیان، بزنس کمیونٹی کے درمیان بیٹھے ہیں اور عشر کے مسائل شروع کر دیں، انہیں کھیتی باڑی کے مسائل بتائیں تو نہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، نہ ان کے کام کی باتیں۔ اسی طرح اگر آپ کا بیان کسانوں میں ہے تو ان کسانوں کے اندر بیٹھ کر اگر آپ تجارت کے اصول بیان کریں گے کہ آپ تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں، ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کن لوگوں سے بات کریں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس میں بیان کر رہے ہیں تو ان سے بہت زیادہ آپ جس کو کہیں کہ ہائی لاجک بات نہیں کریں گے۔ آپ جب دینی طلباء کے درمیان بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے صرف و نحو کی اصطلاحات بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں سے اگر ان کی عقل کے مطابق بات ہوگی نا تو وہ انٹرسٹ لیں گے۔ اب چونکہ یہ تاجران میں بیان تھا تو وہاں کو تھوڑا سافٹ چلنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ان بیانات کو لیا جائے کہ جن بیانات میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، پھر بات ہمارے بھی ہم کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کی اگر بات کریں، جیسے ہم نے دعا کی بات کی، اللہ سے محبت کی بات کی، عشق رسول کی بات کی، توکل کی بات کریں، حسن اخلاق کی بات کریں، فیملی میٹرز کی بات کریں، تو وہ بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ کسی بہانے سے یہ ہماری بات توجہ سے سنیں اور پھر اینڈ آف دا ڈے دعوت اسلامی سے منسلک ہو جائیں، کیونکہ آپ نے ایک بار ایک ہی موقع ملتا ہے بعض اوقات کچھ شخصیات سے ایک ہی بار ملنے کا موقع، اگر آپ اچھے انداز میں ان کو اپنی بات پہنچا دیں اور پھر وہ کنیکٹ ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے پھر سارے میسیجز ان کو پہنچتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، مبلغین دعوت اسلامی کے لیے بھی بہت پیارے مدنی پھول رکن شورا نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ واقعی بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ جیسی آڈینس ہو ویسا بیان ہو تو کچھ اس کا فائدہ مزید اچھا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق جی اسی طرح آمین آمین، آپ کی دعا پوری ہو گئی کہ صرف آڈینس کیسی ہو یہی نہ ہو، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کیا چل رہا ہے، وقت کیا چل رہا ہے، دن کون سے چل رہے ہیں۔ اب محرم کے اندر آپ رمضان کے فضائل بیان کریں اور رمضان کے اندر آپ محرم کے روزوں کے فضائل بیان کریں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت دن کون سے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ابھی کسی کو بیان کا موقع ملتا ہے تو وہ حاجیوں کے واقعات سنا کر اور قربانی کے واقعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے واقعات سنا کر لوگوں اٹریکٹ ہوں گے نا کہ ابھی وہ دن آ رہے ہیں۔ محرم کے اندر آپ صحابہ اور اہل بیت کی بات کریں، ہاں، تاکہ جیسا موسم ویسا بیان ہوگا نا تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ہوں گے۔ شعبان کے فضائل آپ رجب میں تو بیان کر سکتے ہیں مگر شعبان گزرنے کے بعد کریں گے تو پھر اگلے سال کام آئیں گے نا، اگلے سال، تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا۔ جی بالکل، اور بہت پیاری بات کی عبدالحفیظ بھائی، مجھے اسی سے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالات حاضرہ کے مطابق چلا کرتے تھے۔ جی بالکل، آپ علیہ السلام کے فیصلے دیکھے جائیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام اس کا مکمل لحاظ فرمایا کرتے تھے اور اس کے مطابق ہی اپنا عمل جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے بیان کریں یا کوئی اور معاملہ ہو تو وقت کا تقاضا کیا ہے اور آڈینس کیا ہے، کیسی ہے، اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ مزید ہمیں جو ہے اچھا اس کا بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ آج ہم نے 2 شہروں کو اپنے سلسلے میں لینا ہے اور وہاں سے ہمارے ساتھ اسلام بھائی لائیو بھی موجود ہوں گے، جب ہمارے ساتھ کنیکٹیویٹی ہو جائے تو ہم انشاءاللہ ان کو لائیو آپ کو دکھائیں گے بھی۔ تو آئیے ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مولا روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے رب کریم جس کی جو تمنا دل میں ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، میرے مولا سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہر جگہ کا تو سہارا ہے، کیا بات
आलिया की है। پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہیں، ان کے قدموں میں حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر انوار بھی ہے، اور آپ ہی کی تربیت اور آپ کی شفقت کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا، اور والدہ محترمہ کی برکت سے آپ نے بہت کچھ علم دین حاصل کیا۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک عظیم و شان غلاف کعبہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں ماشاءاللہ مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر ایک بہت بڑی سائز کا غلاف کعبہ موجود ہے، اور زائرین یہاں پر آ کر اپنی دعائیں کر رہے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ جس کپڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر خانہ کعبہ سے خاص نسبت حاصل ہو، یقیناً وہ برکتوں اور رحمتوں والا ہو جاتا ہے، اور دنیا بھر کے زائرین اپنے وطن اس غلاف کو لے کر جایا کرتے ہیں۔ مگر ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کا کتنا بڑا اس پر کام بھی ہوا ہے، آیات قرآنی بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم غلاف کعبہ اس طرح دیکھنا نصیب کیا، ہمیں خانہ کعبہ بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے، اور یہ مدنی گلدستہ بہت ہی پیارا تھا۔ اس کے اندر نسبت کے فوائد کیا ہیں، نسبت کی برکتیں بھی اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور اسی طرح والدہ کی تربیت سے آپ نے علم دین حاصل کیا تھا یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مزار پر حاضری کیسی ہونی چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی مزید آپ کیا فرمائیں گے کہ مزار پر اگر کوئی حاضری کے لیے جائے تو کن آداب کا خیال رکھے، آداب کس طریقے سے مزار پر حاضری دینی چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات ہے مزارات پر جانا، لیکن واقعی اس کے آداب بھی پتہ ہونے چاہیے۔ بعض لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا تو اتنے فوائد حاصل نہیں کر سکتے، یا بعض اوقات بے ادبی اور بعض اوقات گناہ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بدقسمتی ہے، مزارات پر بہت سارے مزارات پر بے پردگی کا چانس ہوتا ہے، خواتین بھی جاتی ہیں، حالانکہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ان کے غلط کرنے سے ہمیں غلط کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی، تو ہمیں نیچی نگاہیں رکھنی ہے، اور ہمیں ایسے مواقع پر نہ جائیں۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یار میں ایسے وقت جاؤں گا کہ جب عورتیں بھی ہوں گی، بے پردگی کا چانس ہے، بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ جسم سے جسم بھی ٹکرا جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ تو جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر فجر کے وقت چلے جائیں، ایسے وقت میں جائیں جب کوئی نہ ہو اور آپ سکون سے حاضری دیں۔ بہت اچھی بات کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی ہو۔ پھر اس کے بعد اور بہت خوبصورت میرے سامنے ایک کتاب ہے مزارات اولیاء کی حکایات، مکتبۃ المدینہ نے اسے جاری کیا، میں اس کا ٹائٹل بھی دکھاتا ہوں۔ اس میں بڑا خوبصورت ایک مدنی پھول ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات پر نہیں، اگر کسی قبرستان میں اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر بھی جانا چاہیں تو مستحب یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو پہلے اپنے مکان پر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اچھا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا، اور اس ثواب پہنچانے والے کو بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو جانے سے پہلے ہی آپ نے تحفہ پہنچا دیا، پہلے تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اب آپ مزار شریف پر جا رہے ہیں تو باادب رہیے، قبر شریف سے قدموں سے حاضری دیں، قبر شریف سے 2-3 ہاتھ دور رہیں، ہاتھ باندھ کر پہلے سورہ اول آخر درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کا ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پھر تمام صحابہ، انبیاء، تمام اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، اور پھر بالخصوص جس مزار پر حاضر ہیں ان کو پہنچائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ قبر کو سجدہ بالکل نہ کریں، یا اتنا جھکے بھی نہیں کہ لوگ بدگمان ہوں، ٹھیک ہے نا، سجدہ تعظیمی تو حرام ہے، تو وہ بالکل نہیں کرنا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں غلط ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کی جہالت ہے۔ اچھا، بعض اوقات وہ چومنے کے لیے جھکتے ہیں تو دور سے لگتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ بدگمانی کریں، تو بڑے با ادب رہیں، بڑے جس کو کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہم کسی دنیا دار بڑے آدمی کے پاس جائیں تو بڑے با ادب رہتے ہیں، بڑا سلیقے سے رہتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے ولی کے دربار میں آپ گئے ہیں، تو بڑے با ادب رہیں، دور سے اپنا سلام پیش کریں، اپنی التجائیں پیش کریں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ با ادب با نصیب۔ جی ہاں، پھر جائیں تو پھر واپسی کیسی ہو؟ بالکل کوشش کریں کہ قدموں سے ہی باہر نکلیں، اور الٹے پیر باہر نکلیں، پیٹھ نہ ہو، لیکن بعض اوقات راستہ کلوز ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں الٹے پیر نکلوں گا تو ٹکرا جاؤں گا، تو پھر آگے سے چلے جائیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے مزار پر حاضری کا طریقہ سماعت فرما لیا ہے، یہ میں کتاب بہت پیاری ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ نے، تو میں نے کہا نا اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، اب جو کتاب آپ کو چاہیے موجود ہے، اس میں ماشاءاللہ مزارات اولیاء کی حکایات بھی ہیں، اس میں مزار پہ حاضری کا طریقہ بھی، اور بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات بھی ہیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجیے۔ جی
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو مزارات اولیاء سے. اچھا عبدالحفیظ بھائی ایک بات یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم غوث پاک سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں, ہم اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں سے محبت اور پیار ہے, لیکن جب کسی ولی کا تذکرہ کیا جائے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی سیرت کا کوئی پہلو ہمیں معلوم نہیں ہوتا, ان کی سیرت پر کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی ہوتی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر لیا جائے اور آپ کی سیرت کو ہی دیکھا جائے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا تو چند ایک واقعات جو مشہور ہوں گے وہ سن لیے ہوں گے, اور پھر ان کی سیرت کیسی تھی, بچپن کیسا تھا, جوانی کیسی تھی, عبادت اور ریاضت کے معاملات کیسے تھے وہ نہیں پتہ ہوتے. تو بہت پیاری توجہ دلائی رکن شورا نے کہ ہم اگر محبت کا دم بھرتے ہی ہیں تو کتابیں بھی پڑھنی چاہیے, ان کی سیرت بھی پڑھیں تو انشاءاللہ مزید فیض ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اس کے اندر مدنی گلدستے کے اندر یہ بھی ہم نے سنا کہ والدہ کی تربیت کی وجہ سے صاحب مزار نے علم دین کو حاصل کیا تھا. آج کل کے دور میں والدین کو اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے, کیا فرمایا؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے کہ ماں باپ پہلے یہ سمجھ لینا کہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والی, اگر ہماری زندگی میں کوئی ہمارے مرنے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو اس میں اولاد ایک بہت اہم چیز ہے. لیکن اولاد کی ایسی تربیت تو کرے نا کہ وہ مرنے کے بعد کام آئے. تو علم دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ زندگی میں بھی آپ کا ادب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ایصال ثواب کریں گے. علم دین سے دور رکھیں گے تو زندگی میں بھی بعض اوقات وہ بے ادبی کرتے ہیں, لڑائی بھی کرتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی اس طرح ایصال ثواب نہیں کر سکتے. تو والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں اور اچھی تربیت کریں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے بچوں نے ہاتھ چومنا شروع کر دیے, ادب کرنا شروع کر دیا. یعنی دنیا ہی میں ماں باپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں, مرنے کے بعد اور ملیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واقعی ہمیں تربیت جو ہے وہ اسلامی اعتبار کے اعتبار سے ہی کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ اس کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فوائد حاصل ہوں گے. کانپور ہمارے ساتھ لائیو موجود ہے, تو کانپور کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. آپ تمامی اسلامی بھائیوں کو اپنے سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. عبدالحفیظ بھائی کانپور بھی آپ کا سفر ہوا تھا, اس کے بھی مدنی گلدستے آپ کو انشاءاللہ آپ کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھانے ہیں. ابھی کانپور والے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ان سے بات کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہو سکے گی ان سے؟ نہیں, آڈیو نہیں. اچھا آڈیو نہیں جا سکتی. چلے ماشاءاللہ. کانپور, ہاں کانپور میرا زندگی میں پہلا ہی سفر تھا. نام بڑا سنا تھا اور امیر اہل سنت کافی پہلے وہاں تشریف لے جا چکے تھے, اور کانپور والوں کی دیوانگی اور وہاں دعوت اسلامی کے لیے جو جوش و جذبہ یہ بھی سنا تھا. اور پھر جب گیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماشاءاللہ اجتماع کے اندر بھی ملاقات اور جس طرح وہاں جذبہ ہے ماشاءاللہ, اور یقیناً دعوت اسلامی کا کام بھی بہت اچھا ہے وہاں پر. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. کانپور میں جو ایک اور یوں سمجھے تحفہ ملا, میں اگر آفتاب بھائی صحیح کہہ رہا ہوں تو یاد دلائیے گا, کیونکہ بہت سارے شہروں میں جانا ہو نا گڑبڑ ہو جاتا ہے بعض اوقات. آپ ایک ہی 10 دن کے اندر 10 شہروں میں جائے تو گڑبڑ ہو جاتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کانپور ہی تھا جہاں پر ہماری ملاقات. ہم جو وہ پڑھتے ہیں نا ہمارے شجرہ, احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن, بندہ رزق, نہیں وہ نہیں, وہ ہمارے جو صلی اللہ تعالی علیہ محمد قادری عبدالسلام خوش ادا کا, ہاں قادری عبدالسلام قادری صاحب تھے, وہ ہمارے کانپور ہی سے. اچھا, ہاں کانپور کے قریب ان کا مزار ہے. اور میں صحیح آفتاب بھائی وہی ملاقات ہوئی تھی نا ان کے صاحبزادے سے؟ سر ہلا دیں اگر آپ جی تائید میں کہنا چاہیں تو. جی قادری عبدالسلام صاحب کے جو, جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں کیا ہوا کہ ان کے صاحبزادے ملنے آئے. اچھا, ہاں ان کے صاحبزادے ملنے آئے, اور ماشاءاللہ انہوں نے ان کے تبرکات دکھائے. ان کے ماشاءاللہ جبے کی بھی ہم نے زیارت کی اور ان کے غالباً امامے کی زیارت کی. تو کیونکہ ہم تو شجرے میں ان کا نام پڑھ رہے تھے, اور ماشاءاللہ وہ دعوت اسلامی سے اتنی محبت کرتے تھے, اور اللہ کی رحمت سے اس ملاقات کی برکت سے اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی تو چہرے پہ داڑھی بھی انہوں نے سجا لی, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ مزید مدنی ماحول کے قریب آنے کی نیت کی. تو بہرحال کانپور یاد رہے گا, اور آپ مدنی گلدستہ دکھا دیں تو اور یاد آ جائے گا. جی انشاءاللہ مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے, مگر اس سے قبل کانپور والے ہم پر یہ مہربانی اور احسان کر دیں کہ قادری عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر جب آپ جائیں تو میرا سلام, ہمارا بھی سلام, اور رکن شورا کا سلام, ہمارے جو مدنی عملے کے اسلامی بھائی ہیں ان کا سلام, ناظرین میں سے جو پہنچانا چاہے ان کا سلام بھی ضرور پیش کریے گا. ہمارے لیے اچھی دعائیں بھی کریے گا. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے. تو آئیے پھر آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, لیکن اس سے قبل مدنی چینل کے ناظرین بھی عبدالحفیظ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں ہم نے شامل کرنا ہے. آئیے آپ کی کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی محمد آفتاب اتاری ہند
کانپور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز وجل حاجی عبدالحبیب الطاری مدث اللہ العالی کی ہند کانپور میں بھی تشریف آوری ہوئی اور آپ کی برکتوں سے یہاں مدنی کاموں میں بھی اضافہ ہوا اور کئی مدنی بہاریں بھی ہوئی. کئی لوگوں نے داڑھی کی نیت کری، کسی نے امام شریف کی نیت کری، کئی لوگوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیتیں کری. لیکن اس میں ایک زبردست ایک مدنی بہار ہوئی کہ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک اسلامی بھائی ملے جو کہ پہلے نان مسلم تھے. انہوں نے بتایا کہ مجھے پتا چلا کہ کوئی باہر سے مبلغ آ رہے ہیں اور حلیم کالج میں ان کا بیان ہونا ہے. تو میرے کچھ مسلمان دوست تھے، وہ بھی بیان سننے کے لیے اس سمے میں جا رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اس سمے میں شرکت کری اور آپ کی زیارت کری اور آپ کے بیان سنے تو بڑا متاثر ہوا. ان کا مطلب خود بیان ہے کہ میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا کہ اسلام کے ماننے والوں مسلمان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اور اتنی پیاری پیاری باتیں مجھے اس بیان میں ملی. میں بڑا متاثر ہوا. تو میں نے ان سے بات کری اور کوشش کری تو یہ ہاتھوں ہاتھ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور الحمدللہ عز وجل کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کی وجہ سے، اگر مدنی قافلے کی وجہ سے کسی کو ایمان کی دولت مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. ایمان کی دولت، ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے اور نہ اس کے مقابلے میں مال آ سکتا ہے، نہ اس کے مقابلے میں جان آ سکتی ہے. اور اگر جو ہے حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. سرخ اونٹ جو ہے اس وقت اہل عرب میں ایک بیش بہا قیمتی خزانہ سمجھا جاتا تھا اور قیمتی ان کو مانا جاتا تھا. تو فرمایا کہ سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. تو واقعی ایمان کی دولت بہت بڑی ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر بشہر ملک ملک سفر کرتے ہی رہتے ہیں. اور بھی مدنی بہاریں الحمدللہ آپ نے مدنی چینل پر دیکھی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ایمان کی دولت جو ہے وہ غیر مسلموں کو حاصل ہوتی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اسلامی بھائی کو جنہوں نے ایمان قبول کیا. اللہ آپ کو بھی استقامت دے، مجھے بھی استقامت نصیب فرمایا. آپ ہمارے بھائی ہیں اور مجھے امید ہے کہ کانپور کے عاشقان رسول ہمارے ذمہ داران انہیں اسلام کے بارے میں اور جو ابتدائی تعلیمات ہیں وہ دے رہے ہوں گے اور بہت خوشی ہوئی. آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بار مجھے یاد ہے کہ ہم یو کے میں تھے تو ایک ہمارے جو مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نور بھائی ہیں ماشاءاللہ. آج بلکہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے، مدنی انقلاب ہے. 74 ایئرز، اب شاید 75 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہوگی. کچھ عرصہ پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے، آج سے 7-8 سال پہلے. اور جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان ہونے سے پہلے غیر مسلموں کے پادری تھے. اب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. اس سال بریڈ فورڈ یو کے میں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اسلامی بھائی ان میں وہ بھی شامل ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی. ایمان تو ملا، اب عالم دین بھی بن گئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اچھا مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہم جب یو کے میں تھے، نگران شورا ساتھ تھے، تو بلکہ یہاں فیضان مدینہ میں مجھے یاد پڑتا ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے نگران شورا سے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو نگران شورا نے بڑے جذباتی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ دعا تو آپ ہمارے لیے کریں، کیونکہ آپ نے 60 65 70 سال کی عمر میں اگر ایمان قبول کیا تو جو پچھلے سارے گناہ تھے وہ تو آپ کے معاف ہو گئے ہیں. اب آپ نے اچھی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. تو واقعی کس کے نصیب کیا ہو، کس کی جو ہے وہ آخرت کیا ہو. اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے اور ایمان ہی پر عافیت کے ساتھ خاتمہ بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو سنتوں کی خدمت تو کر ہی رہی ہے، لوگوں کو ایمان کی دولت بھی دے رہی ہے، لوگوں کو ایمان سے روشناس بھی، اسلام سے روشناس بھی کروا رہی ہے. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور انشاءاللہ اگر مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی مدنی قافلے میں آپ سفر کرتے ہیں اور اگر آپ کے مدنی قافلے کی برکت سے کوئی سنت و سرسات و سنت کی راہ پر آ جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ برکتیں عطا فرمائے. تو مدنی چینل کی ناظرین کی کالز کے حوالے سے ہم نے پچھلے جو عبدالحبیب سلسلے کیے تو بعض اسلامیوں نے یہ کہا کہ اب جب ہند کا سلسلہ آپ کر رہے ہیں تو کالز بھی ساری آپ جو ہے وہ ہند کی ہی لیتے ہیں. تو پاکستان کی یا پھر جو ہے وہ باب المدینہ کی کالز لیتے ہی نہیں ہیں. تو میں اپنی مجلس سے عرض کروں گا کہ ملا کر کالز چلائیں تاکہ سب کی نمائندگی ہو جائے، سب کی دل جوئی بھی ہو جائے اور سب ہم سے راضی بھی رہیں. اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آئیے مزید کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. رکن شورا کی شخصیت میں اس مدنی قافلے میں ہم نے اور ایک نمایاں چیز جو دیکھی وہ تھی مسلمانوں کی دلجوئی، بالخصوص اپنے اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کا انداز. کیونکہ الحمدللہ رکن شورا ایک مشہور ترین، مقبول ترین اللہ کے کرم سے شخصیت ہے. ہم جس کسی جو ہے وہ شخصیت کو کہتے کہ آپ کے یہاں پر جو ہے وہ رکن شورا کا مدنی حلقہ کرانا چاہتے تو وہ بالکل یوں کہیے کہ بس ایک پیر پر راضی ہو جاتے. تو ہم نے اچھے انداز میں جو ہے وہ جگہ جگہ شخصیات کے یہاں پر بڑے بڑے مطلب جو ہے وہ مقامات پر رکن شورا کے مدنی حلقوں
کی ترکیب بنائی، لیکن ایک رات مدنی حلقے سے فارغ ہونے کے بعد رکن شورا نے فرمایا کہ یار یہ شخصیات کے یہاں پر تو آپ مدنی حلقے کر رہے، لیکن یقین جانیے اگر آپ مجھ سے پوچھے نا کہ مدنی حلقہ کہاں کرنا چاہیے تو بڑے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اسلامی بھائی جو مدنی کام کر رہے میں ان کے گھروں پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے دو اسلامی بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یقین جانیے ایسا مطلب وہ منظر تھا، ایسا دل جوئی کا انداز تھا کہ وہ اسلامی بھائیوں کو گلے سے لگا کر آپ ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے کہ یہ بھلے سے غریب ہو، ان کے گھر چھوٹے ہو، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جانا ہے تو میں کہوں گا کہ پہلے مجھے ان اسلامی بھائیوں کے گھروں پر جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واقعی یہ بات رکن شورا کے اندر میں نے بھی دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں بھی عطا فرمائے۔ میں مزید اس پر بات نہیں کروں گا ورنہ بعد میں پھر مدنی پھول مجھے بھی سننے کو مل سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کو کرنا چاہیے، اور یہ سیکھا کہاں سے؟ سوال یہ ہے جی ہاں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ انداز دیکھا، بلکہ آج بھی امیر اہل سنت مالداروں سے ملنے میں وہ فریشنس یا وہ سکون محسوس نہیں کرتے۔ باپا فرماتے ہیں میں بھلا میرے غریب اسلامی بھائی بھلے، یعنی یہ امیر اہل سنت کی سیرت سے دیکھا۔ دنیا جو ہے وہ مالداروں اور شخصیات سے مل کے خوش ہوتی ہے کہ میں فلاں سے ملا، میں فلاں سے ملا۔ امیر اہل سنت کا ایک جذبہ دیکھا ہے، اور واقعی یہ وہی دل جوئی ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ دین کا کام جو ہے نا وہ اکثر غریب لوگ ہی کرتے ہیں۔ کمال ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ غریب جس کو بیچارے کو نوکری بھی کرنی ہے، جس کو گھر بھی چلانا ہے، جو قسمہ پرسی میں زندگی بھی گزار رہا ہے، وہی وقت دے کر دین کا کام بھی کر رہا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے، اصول بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ جس کو اللہ نے لاکھوں لوگوں سے بہتر بنایا، آسانیاں دیں، جس کو کمانے کا اتنا پریشر بھی نہیں ہے، تو اس کو تو زیادہ دین کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تقسیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی۔ تو واقعی ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، اور میں یہاں اپنی ایک برات اور وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ شاید بہت سارے اسلامی بھائی جو ہے نا یہ سوچتے بھی ہوں گے اور کہتے بھی ہوں گے، کیونکہ میری چونکہ بعض اوقات ذمہ داری یہ لگا دی جاتی ہے کہ آپ شخصیات میں بیان کریں، شخصیات سے ملیں، تو بعض اوقات تو سوچتے ہوں گے یار ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں، ہمارے شہر میں آئے یا ہمارے ملک میں آئے، تو میں تو ظاہر جہاں بھی جاؤں گا اپنا ہمارا جدول وہاں کے نگران بناتے ہیں۔ اچھا، تو اگر اللہ کرے وہ غریب اسلامی بھائیوں کے بنا، جیسے ممبئی میں نے عرض کیا اور الحمدللہ کچھ بن بھی گیا، تو اگر کبھی نہ بن سکے تو بدگمانی مت کیجیے گا۔ اگر شخصیات سے بھی مل رہے ہیں تو ہماری دعوت اسلامی کے لیے مل رہے ہیں، اور اگر موقع ملے تو یقیناً ہم غریب اسلامی بھائیوں کے گھروں پہ بھی جانا چاہیے اور ان سے اچھی طریقے سے ملاقات بھی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نے خود امیر اہل سنت کا بھی یہ طرز عمل دیکھا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ کا کہ غریب فائدے میں ہے، کس طرح فائدے میں ہے، کیسے فائدے میں ہے، یہ آپ وہ رسالہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ چند صفحات کا یہ رسالہ ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا پھر آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ اور علم دین کا خزانہ غریب جو ہے نا تو حاصل ہوگا۔ غریب جو ہے وہ خوش بھی ہو جائیں گے، غریب جب یہ رسالہ پڑھیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے کہ یار ہم بھی کس لحاظ سے فائدے ہیں۔ اچھا، مجھے میسج بھی آیا ہے کہ وہ جن اسلامی بھائی کا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کا نام رکھ دیا جائے، تو ہم ان کا انشاءاللہ، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے ہند میں ہیں، تو ان کا نام محمد اور پکارنے کے لیے احمد رضا ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور اگر وہ اجازت دیں گے انشاءاللہ تو ان کو امیر اہل سنت کے غلاموں میں شامل کر لیں گے، قادری سلسلے میں وہ داخل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہی بات ہو عبدالحبیب بھائی، اگر شامل کرنا ہی ہے قادری سلسلے میں تو پھر ہمیں بھی بیعت کروا دیں، ناظرین کو بھی بیعت کروا دیں، تو انشاءاللہ بیعت کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو بھی مرید ہونا چاہیں امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، گناہوں اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں بد مذہب اور برے لوگوں کی برے لوگوں صحبت سے بس سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں، نماز روزے کی نماز روزے پابندی پابندی کرتا رہوں گا، کرتا رہوں، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، جھوٹ، غیبت، غیبت، چغلی، چغلی، وعدہ خلافی، وعدہ خلاف، گالی گلوچ، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، گانے باجے، بے پردگی بے پردگی وغیرہ 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 گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، اے اللہ،
میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کے ذریعے بھی غلامی حاصل کر لی ہے. ایک بات یہ ذکر کروں گا کہ ہم بیعت تو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے اسلامی یا ہو سکتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی اپنے نام کے ساتھ نسبت کا اظہار نہیں کرتے. اب جیسے کوئی اتاری ہے تو عبدالحبیب بھائی وہ اتاری نہیں لکھتا، یا اگر قادری ہے تو وہ نہیں لکھتا. نسبت کا ذکر نام کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کئی لوگ اپنے اداروں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں مگر وہ ریٹائر لکھ کر بھی وہ نام لکھتے ہیں اللہ کہ فلاں عہدے سے ریٹائر ہوا. تو غوث پاک کی غلامی سے بڑا عہدہ کیا ہوگا؟ قادری پٹا آپ کو مل گیا، غوث پاک کا غلام بننا نصیب ہوا ہے تو اظہار کریں کہ میں قادری ہوں، امیر اہل سنت سے مریدی ہوئی ہے تو پیر صاحب کا نام کا بھی اظہار کریں کہ میں اتاری ہوں، تو انشاءاللہ اس سے برکتیں. اور اس اظہار کا جو ہے وہ فائدہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. بہت سارے کام جو ہے وہ ویسے ہی نکل جایا کرتے ہیں، ہو جایا کرتے ہیں. ایسا تو ہوا بھی کرتا ہے. نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبتوں کی برکتیں بھی عطا فرمائے. آئیے مزید کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. عمران بھائی آپ نے مدنی انتجا ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ بالکل ذہنی آزمائش اس سلسلے میں کی جائے تو مدینہ 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 ہوگا. کیا کی جائے؟ مدنی سفر نامے میں بھی ذہنی آزمائش شامل کرنی ہے. سفر نامے یا تو عبدالحبیب مجھ سے ذہنی آزمائش کریں گے یا میں آپ سے کروں گا، تو پھر ایک کی ٹیم تو ہوتی نہیں ہے. عبدالحبیب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کر لیں تو بھائی ہر سلسلے میں ذہنی آزمائش کا ٹیسٹ ضروری نہیں ہے، یہ ایک الگ ظاہر سلسلہ ہے. ذہنی آزمائش سیزن 9 انشاءاللہ آئے گا چند مہینوں کے بعد، اللہ نے چاہا تو، اور بڑی شان سے آئے گا. اللہ نے چاہا تو بڑا اچھا ہوگا. تو اس وقت تک کے لیے انتظار کیجئے. اللہ نے چاہا تو ہمیں برکتیں مزید حاصل ہوں گی. جی نیکسٹ کال. ہند خالدی کابینہ فیضان مرشد ڈویژن سے غلام مصطفیٰ اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے رکن سورہ کی اسٹوڈیو میں آمد مرحبا مرحبا. اللہ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا کرے. میرا رکن سورہ سے یہ سوال ہے کہ آپ کبھی ملیشیا میں تو کبھی ملک مرشد میں تو کبھی حرمین شریفین میں ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ کوئی پریشانی نہیں جھلکتی، اور ہم تھوڑا سا مدنی کام کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سفر کر لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. آپ سے یہ گزارش ہے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے جس سے ہمارا حوصلہ بڑھے اور بھی مدنی کام کرنے کا جذبہ بڑھے. جزاک اللہ خیرہ. ویسے یہ سوال جو ہے وہ ہر سلسلے میں ہی آنے لگ گیا ہے، پچھلی بار بھی تھا، اس سے پچھلی بار بھی تھا. جی کیا فرماتے ہیں؟ جس کام میں انسان انجوائے کرتا ہے نا، خوش رہتا ہے اس میں. آپ برڈن سمجھ کر مثال کے طور پہ آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ یار آپ مجبوراً کر رہے ہیں، فارمیلٹی کر رہے ہیں، ذمہ داری نبھا رہے ہیں. صحیح. اور جس کام کا شوق ہو آپ کو اور وہی کام آپ کو دے دیا جائے پھر تھکاوٹ کیسی لگے. تو اگر مدنی کاموں کا شوق پیدا کر لیا جائے، دعوت اسلامی کے لیے سفر کرنے کا شوق پیدا کر لیا جائے تو پھر تھکاوٹ کس چیز کی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں جہاز سے اتر کے ابھی یہاں آ گیا ہوں، میں کل پاکستان آ چکا تھا تو ریسٹ بھی ہو جاتا ہے. اچھا بعض کا جو نا ایک اور چیز بھی سب کو کام آئے گی انشاءاللہ، یہ مدنی پورا مبلغین کو بالخصوص، کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں
یا پریشان بھی ہیں تو ضروری ہے کہ چہرے سے بھی ظاہر کریں. اب چہرہ ہر وقت سوجا ہوا ہو اور موڈ آف ہو، اور میں تو نہیں کہتا منہ پہ 12 بجے ہوں، 12 تو اچھے بجتے ہیں، پتہ نہیں کچھ اور نمبر دیتے ہیں اس کو، تو بہرحال جو بھی بجے ہو منہ پر، تو اگر آپ دکھی بھی ہیں، اگر آپ پریشان بھی ہیں، تو چہرے سے کیوں پتہ چلے کسی کو؟ کسی کا کہنا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے سے اظہار ہو. آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ بات چھیڑ دی نا، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے اور اس کا جواب بڑا مزیدار بھی ہے اور بڑا معلوماتی بھی ہے. صبر جمیل کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ جی، یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. بیسیکلی صبر جمیل، بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل دے، ان سے پوچھے صبر جمیل کیا ہے تو وہ نہیں پتا. صبر جمیل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریشان اور غیر پریشان دونوں میں فرق نہ کر سکیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا بندہ پریشان ہے. اب میں تھکا ہوا ہوں تو بار بار کہتا رہوں یار بہت طبیعت خراب ہے، بڑا سفر ہو گیا، تو لوگ یہ سننے کے لیے آپ کو نہیں آتے. تو آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہے تو اپنے تک رکھیں اور اپنے چہرے کو حتی المقدور حشاش بشاش رکھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر سامنے والے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جائے. تو یہ بھی ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے، اور لوگ آپ سے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو فریش دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کو، اور امیر سنت کو ہم نے دیکھا ہے، امیر علیہ سنت کو آپ نے دیکھا کہ ہزار آدمی سے ملاقات کریں گے، سب سے چہرہ مسکرا کر ملیں گے. تو یہ سیکھنے والی باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آرام بھی کرتا ہوں الحمدللہ اور سفر بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور واقعی بہت پیارے مدنی پھول دیے. سب سے اچھا مدنی پھول یہ ملا کہ جو ہے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو فریش دیکھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا لگا. اور مزید ایک یہ بھی اچھا لگا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کام کا شوق ہو اس میں بندے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. واقعی ایسا ہے. کاش کہ ہمیں بھی مدنی کاموں کا شوق نصیب ہو جائے، دین کی خدمت کا شوق ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو انشاءاللہ پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی، کام اور کام ہوگا انشاءاللہ. آئیے اگلی کال. محمد توصیف رضا اتاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رکن شورا کی بھی سلسلہ مدنی سفر نامے میں ہم ملیشیا میں زیارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. اور بس دیکھ کے دل کے عجیب سے جذبات ہیں کہ کل رکن شورا ہمارے پاس تھے اور آج مدنی چینل پر باب المدینہ سے الحمدللہ سلسلے میں موجود ہیں. بس یہاں کے اسلام بھائیوں کے تاثرات یہ ہیں کہ جو رکن شورا کے جانے کے بعد کہ ایک تو دلی کیفیت ہے کہ سب سما ہو گیا، سونا سونا، ایک بہار تھی، ایک عجیب سا سما تھا، ہر طرف عاشقان رسول کے اندر ایک جذبہ ولولہ، ایک خوشی کی بہار تھی. اور الحمدللہ اجتماعات کا سلسلہ، مدنی مشورے، تربیت، سبحان اللہ، ایسے عاشقان رسول جن کو کافی کوشش کی جاتی مدنی قافلوں میں لانے کے لیے، وہ خود بخود الحمدللہ مدنی قافلے میں آپ کے ساتھ سفر میں رہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی نیکسٹ کال. ملیشیا کا انشاءاللہ مدنی سفر نامہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. جی ضرور. وہاں پر بھی اجتماعی طور پر اسلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. جی نیکسٹ. میرا نام محمد سوائن رضا اتاری ہے. میں راولپنڈی مرضی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی، آپ کا سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت ہی پیارا ہے، اور ماشاءاللہ حاجی عبدالعزیز بھائی آپ ہمیں گھر بیٹھے اولیاء کے دربار سے زیارت کرواتے ہیں. مجھے بھی زار اولیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا دو جہان ہے. آج آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، سارے اولیاء کے دربار میں آ جاؤں. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی اولیاء کرام کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے اور حرمین طیبین کی حاضری اپنے والدین کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین آمین. آئیے ایک مدنی گلدستہ ہے، مزید آپ کی کالز کو بعد میں لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے مدنی گلدستے بھی اپنے سلسلے میں شامل کرنے ہیں. آپ کو ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب.
انہیں بھی سمجھائیں اور ان کو قریب لائیں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو ان کے ایمان کی جو حفاظت ہونی ہے وہ تو ہوگی. دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی فینز ہوتے ہیں, ہماری طرف آئیں گے, ہم ان کو نمازی بنا دیں گے, ہم ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیں گے. ہمارا ٹاپک اللہ کی مہربانی سے جو آپ نے سنی ہوگی کچھ باتیں, ہمارا بڑا پازیٹیو میسج ہے. تو اگر یہ سب میسج گھر گھر میں جائے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے, اللہ سے ہمارا انٹریکشن کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے ذریعے بہت بڑا دین کا کام ہو جائے گا. مجھے بگننگ میں تو لگ رہا تھا میں بہت مصروف تھا. مجھے پتہ لگا کہ ہمارے حبیب بھائی آئے ہوئے ہیں تو میں نے سارے کام بند کیے. میں نے بولا نہیں, آج یہ جو ہے موقع مجھے شاید پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے. ان سے ملاقات ہوئی, ان کی اسپیچ سنی میں نے, بہت اچھا لگا مجھے, میرا بالکل دل بھر آیا. اور حبیب بھائی سے مل کر مجھے اور بھی احساس ہوا کہ ایک جو مسلمان کیا ہے اور اسلام صحیح معنوں میں کیا ہے. دنیاوی زندگی ہے, اس میں جس الجھن میں ہم لوگ بس بھاگتے رہتے ہیں. دل کو سکون ملا مجھے یہاں آ کر. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت خوش قسمتی تھی کہ حبیب بھائی سے بھی ملاقات ہوئی. بہت مزہ آیا ان کے ساتھ بیٹھنے میں. پچھلے 2 سال میں اتنا نہیں سیکھا ہوگا میں نے. مجھے بہت خوشی ہوئی اور بس میری یہی دعا ہے کہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور ہم لوگ بھی جو ساتھ رہ کے تھوڑی سی مدد کر سکیں وہ ہم کریں. یہ بہت ہی نیک کام ہو رہا ہے اور بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے اور بہت ہی پازیٹیو کام ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح یہ پھیلنے سے پوری دنیا کا ترقی ہوگی, انسان کی ترقی ہوگی اور پیار بڑھے گا, بھائی چارگی بڑھے گی. اور اس سے اچھی آج کی جو دنیا ہے جس میں اتنا پریشانیاں ہے اور اتنی جنگ ہے اور اتنی پرابلمز ہے, تو آج مجھے لگتا ہے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پیار اور محبت کی, بھائی چارگی کی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اسی کا سبق دے رہے ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا. مدنی چلنے کے ناظرین, بہت پیارا مدنی گلدستہ دیکھا. عبدالحفیظ بھائی, اس کے اندر تو یہ ڈائریکٹر اسلامی بھائی بھی تھے, تو کیا ڈائریکٹرز کے اندر, شوبز کے اندر بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیے, ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ظاہر ہے یہ لوگ بھی دنیا میں ہی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اس شعبے میں بھی دعوت اسلامی کا, نیکی کی دعوت کا ایک پورا نظام موجود ہے جس پہ ہماری مجلس اصلاح برائے فنکار ہے. اچھا. تو ہند چونکہ اس انڈسٹری میں بھی بہت آگے اور کافی مسلمان اداکار اور ڈائریکٹرز اور جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ ہیں, تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے ان کو نیکی کی دعوت دی. یہ فیضان مدینہ میں یہ اتفاق یہ تھا کہ یہ جو میرا بیان تھا نا, یہ بیان اسلامی بہنوں میں تھا. اچھا. پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں سن رہے تھے. اب دیکھیں کمرے میں چند اسلامی میں بیٹھے تھے تو یہ اسی وقت آ گئے, یہ بھی اس بیان میں شامل ہو گئے. تو وہ اسلامی بہنوں پر بیان تھا. تو اس کے بعد پھر ان سے فارغ ہو کے کچھ دیر مدنی پھول بھی ہوئے, پھر کھانا وغیرہ بھی ہم نے ساتھ کھایا. تو مزے کی بات ہے کہ انیس بھائی اس وقت بھی میرے ساتھ فون پہ رابطے میں تھا کہ اب بھی آپ سے رابطے میں. جی الحمدللہ, بلکہ ابھی ان کو میں نے جب میسج کیا کہ آپ آن لائن ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا ہے. تو انیس بھائی اگر سن بھی رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ مزید بھی آپ نے اجتماعات میں شرکت کی ہوگی, اور نہیں کی تو پابندی سے ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے ساتھ اور اپنے شعبے کے اسلامی بھائیوں کو لائیے کہ ہمارا مقصود یہی ہے کہ وہ بھی دین کے قریب آئیں اور مزید زندگی میں اچھی باتیں سیکھیں, گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں. جی اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. اصلاح برائے فنکار, یہ نام بتایا, مجلس اصلاح برائے فنکار. مجلس اصلاح برائے فنکار کے نام سے ہمارے شوبز کے لیے یہ مجلس بنی ہوئی ہے الحمدللہ مدنی کاموں کے اعتبار سے. تو اگر آپ کے جاننے والے کچھ ایسے افراد ہوں یا آپ خود ایسے ہوں تو اس مجلس کے ذریعے سے رابطہ کروائیں, تو اللہ نے چاہا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. آئیے ایک اور مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مرحبا دیش ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیش ہے میرے خواجہ کا. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, جو آج ہند کے شہر بمبئی کے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں, اور اس وقت کلکتہ میں عظیم الشان اجتماع عرس رضوی میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہ آج بات کرنی ہے عاشق باہر رسالت, امام عشق و محبت کی, مجدد دین و ملت کی, پروانہ شمع رسالت کی. فرماتے انور زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری رنگ گزر کی. جس گلی سے گزرنا ہے وہ گلیاں مہک اٹھیں, بلکہ سچی بات یہ ہے آج بھی جو مدینہ منورہ جاتا ہے
بس عشق کی ناک ہونی چاہیے، ناک عشق والی ہو، عاشق رسول کی آنکھوں میں پٹی باندھ دو اور اسے مدینہ منورہ کے قریب لے جاؤ تو اس کا دل یہ صدا دے گا کہ بات کیا ہے بات زبان اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات زبان اتنی کیوں معطر ہے، سب مدینے کا ذکر تیرا پیارا ہے، اس کے دیدار کا والا پیارا شاید کہتا ہے نا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب جلے نبی پر ہم سب کی حاضری ہو۔ ہر جمعرات یہاں بھی موجود اسلام میں نیت کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ماشاء اللہ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ جی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا، بمبئی میں بیٹھ کر کلکتہ میں آپ نے بیان کیا، تو آپ خود چلے جاتے وہاں پر، خود تشریف نہیں لے کے گئے؟ ہند تو گئے ہوئے تھے آپ۔ اصل میں ہند میں ہمیں جو ویزا ملتے ہیں نا وہ سٹیز کے ویزا ملتے ہیں، پورے ملک کے نہیں ملتے۔ تو جس سفر میں میں گیا تھا، جس سفر میں کلکتہ اس کے بعد ضرور گیا، لیکن جس سفر کا آپ نے کلپ دکھایا اس وقت میرے پاس کلکتہ کا ویزا نہیں تھا، اور وہاں میرا خیال ہے عرس رضا پر کوئی بڑا اجتماع تھا، اور بمبئی میں آلریڈی میرا بیان تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی بیان وہاں بھی ریلے کر دیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کی برکتیں، ان کی مہربانی ہے دعوت اسلامی والوں کی کہ ہم کہیں ایک جگہ، آپ دیکھیں نا میں اور آپ ایک کمرے میں بیٹھے دیکھا جائے تو، اور اللہ کی رحمت سے ساری دنیا میں اگر ہمیں لوگ سن رہے ہیں تو یہ مہربانی ہماری دعوت اسلامی کی، مدنی چینل کی مجلس کی ہے۔ تو اسی طرح وہاں ہمارے اسلام نے انتظام کر دیا، تو کلکتہ والوں کی بھی دلجوئی ہو گئی اور وہاں بھی ہم نے کچھ نیکی کی دعوت دی۔ جی عبدالحبیب بھائی، اب یہ جو مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا، یہ اس میں تھا یا اس سے پہلے والے میں تھا؟ تو بہت سارا دھکم پیل بھی ہو رہی تھی، کچھ محبت میں بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یقیناً سب عقیدت میں ہی آگے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر میں بھی اس جگہ پر ہوں تو آزمائش ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ناظرین کو بھی کچھ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ امیر اہل سنت کے انداز کو تو ہم نے دیکھا ہی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے یہ جو بھی ملنے آتے ہیں یا آپ کی طرف چمٹتے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ گلشن اطہار کا اگر کوئی پھول ہے اور اس کو کوئی چومتا ہے تو بیسیکلی وہ گلشن امیر اہل سنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرما دے وہ خوشبو، تو یہ فیضان ہے ان کا۔ لیکن یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ برا منانے والی بات نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ کسی کی طرف بندہ تنگ آ جاتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ملنے والے ہیں ان کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ صرف جس سے مل رہے ہیں اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بعض اوقات وہ آس پاس والوں کو بھی دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ ملاقات کرنا کسی سے واقعی مستحب ہے، اچھا عمل ہے، لیکن کسی کا دل توڑنا، یعنی آپ کسی کو کونی مار کر، کسی کو گرا کر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی تو دل آزاری ہو رہی نا۔ حجر اسود کے بوسے کو منع، مطلب رش میں اس لیے علماء کہتے ہیں نہ جائے قریب، کہ وہاں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کو دھکا دینا پڑے گا، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ وہ کام بڑا اچھا ہے، اس سے اچھا کیا کام ہوگا؟ تو دور سے استلام کر لیں۔ تو اگر کسی ایسی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ ہے جس سے ملنا ہے، تو ملنے کے لیے 4 آدمیوں کو گرا کے ملنا جو ہے، اچھا بعض اوقات اس میں ایک اور غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ مسجد کے اندر جب ملاقات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے یا کوئی بیان کرنے آتے ہیں تو لوگ مسجد کے اندر شور مچاتے ہیں یا دھکا دیتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کا ادب ضروری ہے۔ تو اصل میں یہ وہی لا علمی جو آپ نے شروع سے علم کی بات کی نا، علم ہونا تو بندہ یہ جانچ لیتا ہے کہ میرا یہ عمل کرنا ضروری ہے یا اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ملاقات مستحب ہے، مسجد میں شور مچانا یا مسجد میں اللہ نہ کرے کسی کی دل آزاری کرنا وہ ناجائز و حرام تک لے جائے گا۔ تو یہ اگر تمام معاملات ذہن میں ہوں تو اچھی بات ہے، اور باقی یہ کہ جس سے ملتے ہیں اس کی تو حوصلہ افزائی ہے، تو اس میں اس کو کیا برا منانا۔ جی بالکل، مسجدوں کے آداب کو بھی پیش نظر رکھیں۔ پچھلے ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوا اس میں بھی امیر اہل سنت نے مسجد کے آداب کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی، مدنی پھول عطا فرمائے، اور اسی طرح جس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم تو ان سے ملاقات کر کے ہمیں تو خوشی ہوگی، لیکن کیا ان سے ملاقات کر کے ہم ان کو آزمائش میں تو نہیں ڈال رہے؟
ہو سکتا ہے انہوں نے بیان کی تیاری کرنی ہو یا کوئی اور جدول ان کا ایسا ہو کہ جو اس ملاقات سے زیادہ اہم ہو، تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے بھی کچھ اس قسم کا تجربہ ہے رکن شورا کے ساتھ، تو لہٰذا اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنی ملاقات بھی کرنی چاہیے۔ دیکھ کر دعا کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرما ہی دیتا ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں تو دیگر بھی میں ایک میسیج کو اپنے سلسلے میں شامل کروں گا۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کے پی کے سے ایس ایم ایس آیا ہے عبد الحبیب بھائی، کہتے ہیں کہ حضور کبھی ایشیا، کبھی افریقہ، تو کبھی یورپ اور پھر کبھی امریکہ، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، حضور کبھی ہمارے کے پی کے میں بھی تشریف لے آئیں۔ جی خیبر پختونخوا میرا ویسے تو کئی بار جانا ہوا ہے، لیکن بہت عرصے سے یقیناً نہیں ہوا۔ چلے میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، میرا پہلے بھی نیت تھی اور دوبارہ ایک اور نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے نگرانوں سے رابطہ کر کے انشاءاللہ کے پی کے اور کشمیر، یہ دو جدول میرے کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، میری نیت ہے انشاءاللہ جلد انشاءاللہ اس جدول کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ آئیے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور ہمارے ذمہ داران کے اراکین شورا کے سفر کو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ گھر بیٹھے مزارات اولیاء کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور مدنی پھول بھی مل رہا ہے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سگے اتار محمد سفیان اتاری، ہند بمبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رکن شورا جب ہند تشریف لائے تو اکثر رکن شورا کے ساتھ مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں رکن شورا کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ رکن شورا کے ساتھ رہ کر ہم اسلامی بھائی جو مدنی قافلے میں شریک تھے اور رکن شورا کے ساتھ، تو ہم بھی جو ہے وہ ایک دم فاسٹ ہو گئے تھے، ایکٹیو ہو گئے تھے۔ رکن شورا فرماتے تھے کہ آپ اتنے بجے مجھے جو ہے وہ اٹھا دینا، نیند سے بیدار کر دینا، تو ہم جو ہے وہ ہمیں ان سے پہلے اٹھنا پڑتا تھا، اور تو ہمارے سے پہلے رکن شورا فریش ہو کر تیار ہو کر جو ریڈی رہتے تھے کہ چلیے اب ہمیں آگے جدول پر چلنا ہے۔ تو رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کون سا جذبہ ہے اور یہ کیا کڑن آپ کو امیر سنت سے ملی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی کاش ایسی جو ہے وہ جذبہ نصیب ہو جائے، ہم بھی ایسا جدول بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہم درست کاموں میں استعمال کر سکے۔ جی عبدالحمید بھائی اس کا کیا جواب دوں میں؟ اللہ کرے کہ یہ بس وہی بات ہے کہ بعض اوقات بیرون ملک سفر ہوتا ہے نا، تو پتہ ہے ہی آپ کے پاس اس شہر بمبئی گئے ہیں تو 3 دن ہیں، اب 3 دن میں اگر آپ نے 30 کام کرنے ہیں تو پھر ظاہر تھوڑا فاسٹ تو رہنا پڑے گا۔ تو آپ تو فاسٹ کر بھی دیتے ہیں؟ نہیں تو ضروری ہے نا، اب زندگی تھوڑی ہے، اور اگر تھوڑی زندگی میں غفلت میں ہی وقت زیادہ گزر گیا تو پھر بڑا کام کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ بڑا پیارا ان کا قول ہے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ اللہ کرے زمین کے اوپر ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ زمین کے اندر آرام نصیب ہو جائے۔ آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ میں محمد زبیر ابراہیم ملتانی اشرفی اتاری بمبئی محمد علی روڈ سے اپنے تاثرات پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم حضور پاک علیہ السلام کے امت کے اوپر ایسا کرم کیا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسی لاجواب تنظیم عطا فرمائی، اور اس پر کرم ایسا پیارے مرشد حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب قبلہ کے جیسا رہنما عطا فرمایا۔ مرشد ابتار پر خوب اپنے فضل و کرم کی بارش عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں پیارے مرشد کے علم میں، عمل میں، کمالات میں، صحت مندی میں، زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ہم مسلمانوں کے سر پر سلامت رہے۔ آمین آمین۔ جی بالکل، وقت ہمارا بالکل مختصر رہ گیا ہے۔ کانپور کے ابھی تک ایک بھی مدنی گلدستے کو ہم نے شامل نہیں کیا، کانپور کے ایک مدنی گلدستے کو لے لیں، بلکہ یہ جو جامعہ کے طلباء کی خیرخواہی کا ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے اس مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور خیرخواہی کے مدنی مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیس میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ
یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مدینہ، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، لوٹ لو دیوانوں سوغات مدینہ، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ سوغات مدینہ، میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، خواجہ ہند کے راجا کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا۔ عبدالرفیق بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جامعہ ہے کہاں پر؟ جامعۃ المدینہ یہ بمبئی میں ہے، اور جو مرکز میں نے مدنی مرکز کا بتایا کہ جس کو ابھی مزید تعمیر کرنا ہے یہ وہیں موجود ہے، اور جو لوگ ممبئی اور اس کے اطراف میں حاجی علی نگر کے اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں ان سب کو جانا چاہیے، اپنے بچوں کو وہاں پر مدنی منوں کو داخل کروائیں تاکہ وہ بھی عالم دین بنے ماشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا بندہ جب مہمان بن کر جاتا ہے تو ان کو تو کھانا پیش کیا جاتا ہے، آپ تو بطور مہمان گئے تھے اور خود کھانا پیش کر رہے تھے، ایک تو کھانا پیش کر رہے تھے پھر کچھ صدائیں بھی لگا رہے تھے۔ یہ ساری ادائیں مرشد ہے، سچی بات یہی ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے، اور کچھ نقل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا انداز تو حقیقی ہماری نقل ہے، اور یہ انہی سے دیکھا کہ اچھا اب کچھ منٹ ہی لگے نا، ہم نے تھال رکھ دیا، نہ ہم نے پکایا نہ ہمارے پیسے لگے ہوئے تھے، ہم نے تو اسلامی بھائیوں سے لیا اور تھال رکھ دیا، ان کے دلوں میں خوشی داخل ہو گئی، بعد میں مجھے بھی کھانا مل گیا، ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو کھلایا تو میرا چلا گیا، کھانا بھی ملا اور الحمدللہ ان سے محبتیں بھی ملی۔ اور یہ بھی امیر علیہ سنت کا ہی طریقہ ہے کہ وہ دیتے وقت کبھی مہمان مدینہ تو سوغات مدینہ تو درد مدینہ، تو اچھوں کی نقل اچھی ہوا کرتی ہے، اللہ کرے کہ ان کی نقل کے صدقے اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ آمین آمین۔ آئیے اب کانپور کی طرف چلتے ہیں اور کانپور کے ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے شہر کانپور کے اندر دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجتماع اس شہر کے اندر اس گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے جس میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ مرشدی اتار پر ہمارے کانپور کے اسلامی بھائی اس میں تن من دھن ہر طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ میرے خواجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ ایک طرف میرے رب کی عطائیں ہیں، ایک طرف رب کی کرم نوازیاں ہیں۔ آج میں اور آپ گناہگار بندے ہی تو ہیں، مگر وہ مولا ہمیں کتنی عطائیں دے رہا ہے، وہ برسا رہا ہے اپنی نعمتیں، عطا کر رہا ہے اپنی عطائیں۔
ہم خطائیں کرتے جا رہے ہیں، وہ عطائیں فرماتا جا رہا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی کی بات نہ مانے، اس کی نافرمانی کرے تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں دیتا۔ آپ کا ایک نوکر ہو، آپ کے یہاں نوکری کرتا ہو، آپ کی بات ہی نہ مانے، آپ جو کہیں اس کا الٹ کرے، آپ اسے نوکری پہ رکھیں گے؟ اسے تنخواہ دیں گے؟ اسے بونس دیں گے؟ میرے رب کی کرم نوازی دیکھو، بندہ نافرمانی کرتا ہے، رب پھر بھی عطائیں کرتا ہے۔ ہمارا کھانا نہیں رکتا، ہماری سانس نہیں رکتی، ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم انہی اعضاء سے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ وہ دن نہ آیا، وہ گھڑی نہ آئی کہ میں سدھر جاتا۔ آؤ آج سچی توبہ، اپنے رب سے سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے، بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے، اب زندگی آقا کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اگر ایسی زندگی گزاری نا، اللہ کی رضا والی، رب کی رحمتیں ایسی برسیں گی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر امیر اہل سنت بھی مدنی قافلے میں تشریف لے جا چکے ہیں، اور یہ بہت سارے مدنی گلدستے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھے ہیں، تو اکثر کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ امیر اہل سنت یہاں پر آ چکے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ امیر اہل سنت یہاں پر آ چکے ہیں، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ یہ بیج انہی کے لگائے ہوئے ہیں جس کے پھل ہم کھا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں نا، باپ کمائی ملی ہے ہم کو، دعوت اسلامی میں جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں نا۔ اب دیکھیں نا، اب ہم تو گئے تو ہزاروں لوگ، امیر علیہ سنت جس زمانے میں گئے تو کئی جگہوں پر تو کوئی تھا ہی نہیں، شروع کیا کام۔ روڈ بنانے والے کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، بعد میں تو گاڑی لے کے کوئی بھی گزر جاتا ہے۔ کیا بات، انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں جو آج ہم باپ کمائی کھا رہے ہیں، اور اللہ امیر علیہ سنت کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں آپ کے لیے بھی ایک دعوت ہے، میرے لیے بھی ایک دعوت ہے کہ آج ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ لوگ اپنی پلکوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، لوگ بڑی عزت دیتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ مدنی قافلے ہمارے پاس آئیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آ کر ہمیں کوئی سنت سکھا کر چلا جائے، کوئی قرآن سکھا کر چلا جائے۔ اور آپ خود بھی اگر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس مدنی قافلے کی برکت سے آپ کی نماز درست ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے، جیسا باپ کو دیکھتا ہے ویسا جو ہے وہ نماز پڑھنے شروع کر دیتا ہے، اور پھر اگر ایک بار سیکھ بھی لی تو دوبارہ اس کو دہرایا نہیں جاتا، کسی کو سنایا نہیں جاتا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان نماز کا کورس بھی ہوا کرتا ہے، اور مدنی قافلے میں تو فرض علوم کورس ہوا ہی کرتے ہیں، لہٰذا آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، نماز بھی درست ہوگی، قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کا موقع ملے گا، بہت ساری سنتیں اور آداب بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا محبتوں کا سمندر بھی ملے گا، بہت چاہتے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محض کسی کی محبت کے لیے نہیں، محض اپنی رضا کی خاطر مدنی قافلے کے اندر سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا رہا تھا عبدالحبیب بھائی یہ اجتماع؟ عوام تو بہت زیادہ تھی، کانپور جو ہے وہ کانپور کا یہ ایکسپیرینس جو ہے میں نے سنا بہت تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ امیر علیہ سنت جب وہاں تشریف لے گئے تھے تو غالباً آپ کی گاڑی موو نہیں ہو سکی تھی۔ اچھا، اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے، اسلام میں جمع ہو گئے محبت میں اور ملاقات کرنے۔ کیا بات۔ تو میرے ساتھ کیا ہوا کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اس اجتماع کے بعد ارادہ یہ تھا کہ ملاقات کرنی ہے۔ اچھا، بڑی بحث ہوتی رہی کہ کریں نہ کریں، کیونکہ اتنے لوگ ہیں، اتنے اسلامی بھائی ہیں، لیکن پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار اتنا دور آئے ہیں، پھر کب آئیں گے بیچارے، یہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں ملاقات نہیں کر سکا کیونکہ حالانکہ چاہتے ہوئے بھی ملاقات آگے جنگلے لگے ہوئے تھے، تاکہ وہ بیریئر تھے کہ لوگ نہ آ سکیں، اسلام میں نہ آ سکیں، لیکن جو پھر اجتماع کے بعد قوم ٹوٹی ہے، پھر وہاں کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ آپ فوری طور پہ یہاں سے نکلیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کس طرح میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی کا کیا حل انہوں نے کیا۔ تو یہ ساری محبت میں تھی باتیں، اور ان کا انداز تھا، پیار تھا، تو کانپور والے تھوڑا اس حوالے سے یوں سمجھے کہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقیدتوں کو، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی، جنت المدینہ دعوت اسلامی میں 1990 کے قریب جا کر بنی۔ 1990 میں یہ جامعہ المدینہ، یعنی جس کو دارالعلوم کہتے ہیں، درس نظامی کے جو ادارے ہیں وہ شروع کیے گئے۔ کینیا کے شہر ممباسا میں، ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں،
UK کے شہر بریڈفورڈ اور برمنگھم میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بن چکے. اچھا جب جامعۃ المدینہ بنے یہ کئی بنین تھے یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے تھے، لیکن دعوت اسلامی کا تو نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اسلامی بہنوں کو یعنی خواتین کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. ہماری مبلغات جو اسلامی بہنوں تک نیکی کی دعوت پہنچاتی تھی ظاہر ہے ان تک بھی علم دین پہنچانا تھا. الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی بہنوں کے جامعات بھی قائم ہو چکے ہیں اور جس میں اسلامی بہنیں الحمدللہ انہیں درس نظامی کرا رہی ہیں اور علماء عالم اور عالمہ کورس اللہ کی مہربانی سے دعوت اسلامی میں ہوتا چلا گیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ پروگرام آج ہمارے شہر کانپور میں ہو رہا ہے. ہم بے انتہا شکر گزار ہیں دعوت اسلامی کے ان تمام مبلغین کا کہ جنہوں نے آج اس شہر میں اپنی آمد درج کرا کر کے ہمیں سنتوں بھرا پیغام دینے کی سعی کی ہے. پروردگار عالم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم حضرات، بہت دیر سے میں بیانات سن رہا تھا. الحمدللہ بہت اچھے بیانات کیے آپ نے اور یہ پیغام دیا کہ تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے. دین کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے، خاص طور سے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. لہذا اس تعلیم پر دعوت اسلامی نے جو کچھ آج تک کام کیا ہے اس کام کا جو تذکرہ آپ نے فرمایا ہے یقیناً قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہے. پروردگار عالم اسے اور زیادہ وسیع فرمائے. ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ جامعات میں کرتے انہیں بھی آپ کو انشاءاللہ کام کام آئیں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا، علماء کے درمیان یہ مدنی حلقہ ہوا تو عبدالحبیب بھائی بہت سارے علماء مفتیان کرام موجود تھے اور ماشاءاللہ آپ کا بیان بھی تھا، ان کے تاثرات بھی تھے. تو کیا دعوت اسلامی کا علماء کی خدمت کے لیے بھی کوئی شعبہ، ان سے رابطے کے لیے بھی کوئی شعبہ بنایا گیا ہے؟ جی الحمدللہ ویسے تو ہر ہی ذمہ دار کو دعوت اسلامی والے کو علماء کرام کا دامن تھام کے رکھنا ہے اور ان کی رہنمائی کے ساتھ چلنا ہے. ان سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن بالخصوص علماء سے روابط کے لیے، ان کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ان کے جامعات میں مدنی کاموں کے لیے ہمارا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مجلس علماء مشائخ ہے. تو الحمدللہ اس میں ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ مختلف دارالعلوم اور علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں اور مجلس رابطہ برا علماء مشائخ اور وہ اپنے نئی کتابیں جو ہماری ہیں وہ بھی پہنچائیں. تو الحمدللہ یہاں کانپور والوں نے یہ بڑا کمال کیا تھا کہ شہر کے تقریباً بڑے جتنے علماء تھے سب تشریف لائے تھے، تو ان کی ایک طرح سے دعوت تھی علماء کی. تو وہاں کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی، بلکہ سچی بات ہے علماء میں کیا بیان کریں گے، ہم بڑوں کے سامنے کارکردگی دیتے ہیں تاکہ شاباش مل جائے، دعائیں مل جائیں. تو ان کے سامنے بیٹھ کر دعوت اسلامی کیا کچھ علمی طور پر کر رہی ہے اس کو بیان کرنے کی سعادت ملی. پھر جو ہم نے کتابیں دعوت اسلامی نے شائع کی ہیں وہ ہم نے ایک باقاعدہ بستہ اسٹال لگایا تھا تو وہ بھی علماء کرام کو پیش کی. تو بہت خوش تھے علماء اور بڑی دعائیں دی الحمدللہ. یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے یہ جامعۃ المدینہ کے اندر ہی شاید یہ مدنی حلقہ ہوا تھا، تو دعوت اسلامی کی جو جامعۃ المدینہ ہیں، للبنات بھی ہیں، للبنین بھی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنی تعداد ہے ان کے اندر طلباء کی، اسٹوڈنٹس؟ کم و بیش 500 کے قریب دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ملا کے جامعۃ المدینہ جس کو دارالعلوم کہتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ، اور اس میں تقریباً 32,000 کے قریب اسٹوڈنٹس اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں. یہ مدرسۃ المدینہ کے علاوہ ہیں، جو قرآن حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں وہ الگ ہیں، وہ 2600 مدارس ہیں اور 1,15,000 کے قریب اسٹوڈنٹ وہاں الگ پڑھتے ہیں. اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو تقریباً 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں، 1.5 لاکھ طلباء مدنی منع، مدنی منیاں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے کہ جو ہر شعبے کے اندر دین متین کی خدمت کرنے کے اندر کوشاں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر دین متین کی خدمت کرنے کے لیے ہر شعبے میں آگے بڑھا جائے.
اور جو ہے وہ کچھ حصہ اپنا بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ وقت بڑا مختصر ہے، آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی، ایک خوبصورت مزار جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے، اس کی تصویر گویا آنکھوں میں بس جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ عظیم و شان مزار، میری مراد حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، پر انوار ہے۔ دنیا بھر سے زائرین یہاں آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس دربار پر آ کر دعا کرتے ہیں، اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ فیضان ان کا صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مزار پر انوار کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کو ان کے مزار کی طرف لیے چلتے ہیں۔ یہ میرے خواجہ کا، خواجہ میرے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو تاج دین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا۔ دو عالم جب رلاتے ہیں، اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ کا تو سہارا ہے، آہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ آہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا، اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ نہیں، بمبئی میں جو بازار ایک تو حاضری ہوئی حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑا ہی یوں سمجھے کہ امیزنگ اور بڑا خوبصورت اور خاص طور پہ حیرت ناک بھی ہے یہ جگہ۔ اچھا، یہاں رات کو پانی آ جاتا ہے، اچھا، اس راستے پر دن میں وہ راستہ کھل جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑی سیلابی کیفیت بھی ہو، زبردست طغیانی بھی ہو، مگر مزار شریف پہ ایسا لگتا ہے کہ پانی چوکھٹ پہ حاضر دے کے واپسی چلا جاتا ہے۔ مزار شریف جو ہے وہ برکتیں لے کے چلا جاتا ہے، تو مزار واقعی بڑا ہی روحانی مزار ہے۔ اور پھر اس کے بعد بمبئی سے واپسی کا وقت تھا، وہ آپ نے منظر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات میں جو ہے وہ پانی راستے پر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو مزار شریف نہیں جا سکتے، بلکہ جو رات کو وہاں رہ گئے تو وہ رہ گئے، واپس بھی نہیں آ سکتے، ایک وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آنا ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر وہ راستہ جو ہے وہ جب پانی آ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ راستہ نکل آتا ہے واپس باہر تو باقاعدہ اس پہ اسٹال بھی لگ جاتے ہیں، دکانیں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن وہ ساری ٹیمپریری ہوتی ہیں، تو بڑا وہاں نظام ہے باقاعدہ، لیکن اس مزار شریف پہ جب بھی حاضری دیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو چلے پھر روحانی طور پر حاضری دے دیتے ہیں، ہم اپنا وکیل بنا دیتے ہیں، وہاں پہ ہمارے اسلام بھی موجود ہے نا بمبئی کے اندر، اجتماعی طور پر اسلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو دوبارہ عرض کروں گا کہ میرا سلام بھی، رکن شورا کا بھی، ہمارے مدنی عملے کا، اور جو ہمارے اسٹاف کے اسلام بھی ان کا بھی، اور ناظرین میں سے جو چاہیں ان کا سلام بھی، ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں بھی جا کر کریے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اختتامی لمحات ہیں ہمارے سلسلے کے، آئیے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں، شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد سلسلے کو ختم کریں گے۔ جی
میرا نام محمد نوید اتاری ہے، میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی، آپ کا سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. حاجی عبدالحبیب بھائی نے تو کمال کر دیا الحمدللہ. ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے دنیا کے اندر جتنے اولیاء کرام ہیں ان کا دیدار مدنی چینل کے توسل سے ہمیں کرا دیا، اور اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں بڑھتی جا رہی ہے دن بدن اس مدنی چینل کے توسل سے الحمدللہ. دعا کریں حاجی عبدالحبیب بھائی ہم اپنی اولاد کو اولیاء کرام کی محبت سے سکھا سکیں، تاکہ یہ جو اولیاء کرام کا فیض ہے ہم یہ حاصل کر سکیں، ان کے نقش قدم پر ہم چل سکیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں تمام اولیاء کرام سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی نیکسٹ. محمد عمران اتاری، ہند کے شہر امبرناتھ بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل بمبئی کے فیضان مدینہ میں 2 مرتبہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی اور بڑا ہی دل کو سکون ملا رکن شورا سے مل کر. رکن شورا سے سوال یہ ہے کہ بمبئی کی بیزی لائف میں سے کس طرح ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنا وقت دے. برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. دعائے مغفرت کا طالب. جی یہ صرف بمبئی نہیں، یہ بہت سارے شہروں کی نمائندگی شاید ہو سکے گی. کیا فرماتے ہیں؟ بیزی لائف کو ایزی بنانے کے لیے مدنی کاموں میں اپنا جو ہے وہ حصہ ملائیے، کیونکہ بیزی تو رہنا ہی ہے لیکن ہمیں اسی وقت میں سے اپنی آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے. تو یہ ویسے بعض لوگوں کو ایک عجیب سا ہے نا، وہ ذہن بھی بن جاتا ہے کہ ہم بہت بیزی ہیں. اچھا اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا تو بہت سارا وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اس ضائع ہونے والے وقت ہی کو عبادت میں، علم دین میں اور مدنی کاموں میں صرف کر لیں تو اللہ کی رحمت سے دیکھیں نا، جو مدنی کام کرنے والے ہیں ممبئی میں بھی کرتے ہیں، وہ یورپ میں بھی کرتے ہیں، وہ امریکہ میں بھی کرتے ہیں، جہاں 1-1 گھنٹے کے پاؤنڈز اور ڈالرز ہیں وہاں بھی الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے کرتے ہیں. اور کچھ ایسے جن کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہو، پنجابی میں کہتے ہیں ویلے ہیں، وہ ویلے بھی کچھ نہیں کرتے. جس کو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے وہ مصروف لائف سے بھی وقت نکال لے. تو ایزی ہو جائیں گے، آپ مدنی کام کریں بیزی سے ایزی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے تنظیمی طور پر جدول بنایا جاتا ہے تو آپ اپنا شیڈیول بنائیں پورے دن کا، 12 گھنٹوں کا اپنا شیڈیول بنائیں، اپنا جدول بنائیں کہ آپ نے کون سے گھنٹے میں کس وقت میں کیا کام کرنا ہے. اس میں آپ جو ہے وہ 1 گھنٹہ 12 منٹ 2 گھنٹے جو ہے آپ مدنی کاموں کے بھی ایڈ کر لیں تو مدنی کام کرنا آسان ہو جائے گا. جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 2 گھنٹے میں نے فکس ہی مدنی کاموں کے لیے کیے ہیں اور اس وقت میں نے کوئی اور کام کرنا ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو یا وقت نکالنا مشکل ہو، چلیں شروع میں 26 منٹ نکال لیں، شروع میں 12 منٹ نکال لیں، وہ کام کر لیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. جی نیکسٹ کال. ماشاءاللہ عمران بھائی کا پروگرام مدنی سفر نامہ الحمدللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور حاجی صاحب کی ماشاءاللہ پاکستان کی آمد مرحبا بہت ہی پیارا اور ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے. اور حاجی صاحب کے جو سفر ماشاءاللہ ہوتے ہیں یہ بھی الحمدللہ بہت ہی ہمیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں. اور ماشاءاللہ حاجی صاحب اتنے محنت کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر پاکستان ان کی آمد ہوتی ہے. اللہ تعالی حاجی صاحب کو مزید عمر درازی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ یہ مدنی سفر نامہ ماشاءاللہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالی مزید ان کو کامیابی نصیب فرمائے. آمین عمران بھائی میرا مشورہ یہ ہے، مدنی مشورہ یہ ہے کہ اب سلسلہ اختتام کر دیا جائے. ماشاءاللہ ہمارے یوسف سلیم بھائی اور شفیق مدنی بھائی آ چکے ہیں، نیکسٹ سلسلہ انہوں نے کرنا ہے، ورنہ کالز تو ظاہر ختم نہیں ہوں گی، تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے عازمین جن کی کالز اور ایس ایم ایس شامل نہیں کر سکے ان سے ہم معذرت بھی چاہیں گے. اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کالز کی ہوں گی، ایس ایم ایس کیے ہوں گے، شریک سلسلہ ہونے کی کوشش کی ہوگی تو انشاءاللہ اس اچھی نیت پر ثواب ضرور مل جائے گا. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم سلسلے میں شامل نہیں کر سکیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے